बड़ी सखी है फातिमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हसन अयाज़ जाफ़री और आप देख रहे हैं कायम टीवी कनाडा टोरंटो। नाज़रीन, हमेशा की तरह कायम टीवी की कोशिश रही है कि मासूमीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में अपने तमाम नौजवानों को, छोटे मासूम हुसैनियों को मार्फत उन तक पहुँचाई जाए। बयाज़ मासूमीन का पहला उन्वान मार्फत इमाम ज़माना। आज हम गुफ्तगू करेंगे मार्फत इमाम ज़माना पर और हमारे दरमियान मौजूद हैं अल्लामा सैयद इमरान ज़ैदी साहब। क़िबला से हम कुछ सवालात करेंगे और क़िबला हमारे तमाम नौजवानों को बताएंगे कि मार्फत इमाम ज़माना के मुतालिक जो भी अहम तरीन मालूमात होनी चाहिए। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। कैसी तबीयत है क़िबला आपकी? खैरियत से हैं आप? कायम टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद कहा जाता है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर और यहाँ पर आए और मार्फत इमाम ज़माना के मुतालिक आज हम आपसे मुस्तफ़ीज़ होंगे। क़िबला, वक्त के इमाम ज़माना, हमें क्या तैयारी करनी है? अपने इमाम को दिखाना है, हमें वक्त कैसे काटें, वो वक्त क्या तरबियत होनी चाहिए हमारी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे लिए सआदत है और मेरे लिए ख़ुशी की बात भी है कि कायम टीवी टोरंटो कनाडा का शुक्रगुज़ार हूँ। इस मुक़द्दस और बाबरकत प्रोग्राम में बुलाया गया और ऐसे प्रोग्राम बच्चों की तरबियत के लिए, नौजवानों की तरबियत के लिए मुसलसल होने चाहिए, बेशक ताकि एक बच्चों की किरदार साजी बिल्कुल और जहन साजी हो सके। बिल्कुल बेशक। इस वक्त जो हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये गैबत कुबरा का ज़माना है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का दो अदवार हैं, एक है गैबत सुगरा और एक है गैबत कुबरा। ज़ाहिर बात है कि परवरदिगार आलम ने इंसानों को खल्क़ किया बेशक और इंसानों की हिदायत के लिए परवरदिगार आलम ने नबूवत और रिसालत का सिलसिला कायम किया। बेशक नबूवत और रिसालत के ओहदे एक वक्त आया कि तमाम हो गए और फिर उसके बाद हिदायत का सिलसिला नहीं रुका। बिल्कुल बेशक। नबूवत और रिसालत तो तमाम हो गई, लेकिन हिदायत का सिलसिला नहीं रुका, जारी है। परवरदिगार आलम ने हिदायत के सिलसिले के लिए इमामत का सिलसिला शुरू किया। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारी ये खुश नसीबी है कि हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के इस दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि जो गैबत कुबरा का ज़माना है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर मारूफ़ हदीस है कि जिसने अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाना वो जाहिलियत की मौत मरा। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। जी जी। अब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वजूद मौजूद है, वो इमाम वक्त हैं, हुज्जत खुदा हैं, अल्लाह के वली हैं, पर्दा गैबत में हैं, हुक्म परवरदिगार से। जी जी। इज़्न परवरदिगार होगा, हुक्म परवरदिगार होगा तो ज़माने के इमाम पर्दा गैबत से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। बेशक। जहाँ हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील के लिए दुआ करते हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ एक दुआ का अगर हम और इजाफ़ा करें तो हम सब के लिए बाइस सआदत हो कि ज़माने के इमाम तशरीफ़ लाएं और हम उनकी ज़ियारत कर सकें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम उनकी नुसरत कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। और उसके साथ साथ उनके जद के फ़ज़ाइल या उनके घर के फ़ज़ाइल उन्हीं की ज़बान मुबारक से हम सुनें। क्या बात है। इमाम अलैहिस्सलाम मिंबर रसूल पर हों, जो असल वारिस हैं उस मिंबर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम फ़र्श पर बैठे हुए उनके फ़ज़ाइल सुनें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ी दुआ वाक़ईतन कुछ और क्या दुआ होगी कि वक्त के इमाम के लश्कर में हम और इमाम बता रहे हों और हम सुन रहे हों। बिल्कुल। क़िबला, तैयारी। हाँ, तैयारी ये है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा फिर तो दूध और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हम पहले से तरबियत हासिल किए हुए होंगे बिल्कुल कि तक़वा और परहेज़गारी, सबसे जो बड़ा मयार है वो है तक़वा और परहेज़गारी का। बिल्कुल। यानी हम अपने आप को गुनाहों से इतना बचा लें कि मुजस्समा तक़वा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने अपने आप को गुनाहों से बचाएं, बुराइयों से बचाएं, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम का जो दौर होगा वो तो बिल्कुल प्योर,
بالکل بالکل وہاں تو امام علیہ السلام کے دور میں تو جو برائی ہے وہ خود بخود ظاہر ہوگی، بالکل بالکل بے شک اور امام علیہ السلام یہ جو ان کے انصار ہوں گے وہ ان برائیوں کا خاتمہ کریں گے. بالکل. تو ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ ہم پہلے سے تربیت حاصل کیے ہوئے کیا ہوں. بات ہے. تو آسان تھا اکثر جو نا جو والدین ہوتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا وہ گھبرا جاتے ہیں کہ بچوں کو بتاتے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ یہ کوئی سخت گفتگو ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو آسان مرحلہ آسان مرحلہ یہ ہے ماں بہنوں کے لیے ہماری جیسے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اگر انسان نبھائے جی تو ایک وقت آتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری اس کے لیے کوئی مشکل نہیں بالکل لگتا. بالکل بالکل بالکل. اسی طرح جو ہمارے ماشاءاللہ معصوم بچے ہیں جی جی ان کو ہم راغب کریں بالکل. کہ وہ مصلی پر آئیں، جا نماز پر آئیں. ہاں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب نماز پڑھنے تو ہم برابر میں کھڑے ہیں، تو وہ ایک خود تربیت بخود ایک بچے کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، پھر وہ بھی وہ اسی ایکشن کو پلے کرتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہا. جب ہم وضو کریں اپنے بچوں کو بلائیں بالکل کہ بیٹا دیکھو ہم کیسے وضو کر رہے ہیں. بالکل بالکل جیسی ہم بچے کو ماحول دیں گے بالکل بچہ خود بخود اس میں ڈھلتا چلا جائے گا. بالکل بالکل بالکل. اب تو جدید تحقیق یہ ہوئی ہے کہ جو بچہ 7 سال تک کی عمر کا ہے وہ بالکل ایسے جیسے سادہ کاغذ، بالکل پلین پیپر، بالکل جو لکھ دیا آپ نے، جو تربیت کر دی. جیسے جیسے اس کو ماحول ملتا جائے گا ویسے ویسے اس کی تربیت، اس کی شخصیت پر اثرات ہوتے چلے جائیں گے. اب گھر کا ماحول ہوگا نمازی، بالکل بالکل گھر کا ماحول ہوگا عزادار، بالکل تو خود بخود معاشرے میں ہمارے خود بخود نظر آئیں گے کہ جناب نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا اس کو یوں کہیں گے کہ مطلب کہ سبجیکٹ مشکل نہیں ہے، ٹیچر کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی جو بیسک سے شروع کریں. بالکل بالکل بالکل. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیسک سے شروع نہیں کرتے بلکہ ایک مشکل ترین چیز لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہمیں اسی لیے نوجوان کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں کیسے سب چیزیں چھوڑ سکتا ہوں، اور یہ معاملات. دیکھیں جس دین سے کہ ہم پیروکار ہیں اس میں تو آسانیاں ہیں. بالکل بالکل. دین میں اسلام میں تو آسانیاں ہیں، اور سب ہمارے لیے کہ یہ نہیں کر سکتے یہ کر رہے، یہ نہیں کر سکتے یہ کر رہے. نماز جو ہے وہ واجب فرض ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اتنی سختی نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ رعایت موجود ہے، بیمار ہیں تو بیٹھ کر، بالکل بالکل، ورنہ اس سے بری کنڈیشن اگر خدا نخواستہ ہے تو لیٹ کر، یعنی آسانیاں ہیں. بالکل بالکل. روزے کا حکم ہے بالکل لیکن کہاں بیمار ہو، بالکل مسافر ہو، اس پہ جو ہے وہ رعایت اس کو مل جائے گی. زیادہ آسانیاں اور کیا چاہیے. ہاں اتنا اچھا پیارا دین ہے ہمارا، اتنا پیارا اسلام ہے، قرآن اور اہل بیت موجود ہیں، یہ تمام انبیاء اور اولیاء اور تمام لوگ موجود ہیں، ان سب نے یہ ہمارے لیے مثلیں ہیں. بے شک. اور ہم ان کو تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے میرے خیال سے، اس لیے ہم بھٹک رہے ہیں. ایک اہم میں روایت بیان کروں گا اور بہت اچھی اس سے جو ہے وہ پیغام ملے گا کہ کس طرح زمانے کے امام ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری نصرت کرتے ہیں. اچھا واہ واہ قبلہ. ہمارے وارث موجود ہیں. بے شک بے شک. اب وہ کیسے موجود ہیں؟ یہ غیبت صغریٰ کی ایک بہت چھوٹی سی روایت ہے لیکن بہت بڑا پیغام ہے اس میں. اکثر میں اس کو بیان کرتا ہوں. جناب محی الدین اردبیلی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کے پاس ایک بزرگوار تشریف لائے. اچھا سبحان اللہ. اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی. گفتگو کے دوران انہوں نے اپنا عمامہ اتارا اور رکھ دیا. تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیشانی پر گہرا زخم کا نشان. میں نے کہا کہ یہ آپ کے زخم کب لگا؟ کہا جنگ صفین میں. میں حیران تھا کہ یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے اور کہاں جنگ صفین ہے. میں نے تو سوچتا رہا. میں نے بالآخر ان سے پوچھا کہ نہیں آپ حقیقت کو بیان کریں. یعنی کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک شخص سفر کر رہا تھا اور صفین کا ذکر چھڑ گیا. تو جو میرے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ کہنے لگا کہ اگر میں صفین کے میدان میں ہوتا. اچھا اگر میں ہوتا صحیح تو علی اور اولاد علی کے خون سے میری یہ تلوار رنگین ہو جائے. کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو جو علی کے مقابلے پر تھا اس کے اور اس کے ساتھیوں کے خون سے میری تلوار رنگین ہو جائے. ہم نے آپس میں طے کر لیا کہ میں اصحاب علی میں سے ہوں، وہ حضرت علی کے مخالفین میں سے ہے. ہم نے آپس میں جنگ شروع ہوئی، تلوار ماری. اتنے میں جو میرے مخالف تھا جو میرے ساتھ سفر کرا اس نے مجھ پہ وار کیا اور میرے گہرا زخم کا نشان آیا. میں بے ہوش ہو کر گر پڑا. اب عالم بے ہوشی میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان میرے قریب آئے.
ہائے ہائے اور اپنے نیزے سے مجھے بیدار کیا ہائے 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 اور اپنا دست مبارک میرے پیشانی پر سبحان پھیرا، اللہ، میرا سبحان زخم بالکل ٹھیک ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس چلے گئے اور جو میرا مخالف تھا اس کا سر کاٹ کر لائے، عالم بے ہوشی میں تھا میں، تو کہنے لگے کہ یہ ہے تیرے دشمن کا سر، تو نے ہماری مدد کی ہے، ہم تیری مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اس کے بعد جب وہ زبان جانے لگے تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں زمانے کا امام ہوں۔ کیا کہنے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی تجھ سے اس زخم کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا جنگ صفین میں مجھے زخم لگا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم زمانے کے امام ہمارے وارث ہیں، وہ غیبت صغریٰ میں بھی مدد کرتے ہیں اور غیبت کبریٰ میں بھی مدد کرتے ہیں۔ تو نشانیاں جو ہیں امام زمانہ کی جو ہمیں ملتی ہیں روایتوں میں، حدیثوں میں، قرآن کے ذریعے، تو تھوڑا سا تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ کافی اس وقت پوری ہو رہی ہیں، ہاں تو ابھی آپ کے خیال میں کوئی خاص بات دیکھیں، ایک نشانی تو یہ ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر بڑھ جائے گی؟ بالکل دیکھ رہے ہیں ہم، ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ بالکل۔ میں تو اور اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، بولیں بولیں اللہ۔ اور وہ بہت ہی سخت بات ہوگی، اور میرے ناظرین ہو لیکن حق ہے نا۔ محترم ناظرین بھی اس کو سنیں گے بالکل کہ اتنا معاشرے میں خرابی پیدا ہو جائے گی، ظلم و جور تو ہوگا، بالکل اتنی معاشرے میں خرابی پیدا ہو جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کے منہ پر لعاب دین پھینکیں گے، اوہو، اتنی برائی بڑھ جائے گی، نفرتیں نفرتیں بڑھ جائیں گی، بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، بالکل۔ عروج پہ پہنچ جائے گی ہر چیز برائی، اس وقت زمانے کے امام کا تو یہ تو تقریباً ہو رہا ہے آج کل بھی۔ بچنے کی ترکیب کیا ہے؟ ایسا کیا عمل کیا جائے کہ ویسے تو نشانیاں ہیں تو یہ تو ہونا ہے، لیکن پھر بھی انسان کوشش کرتا ہے ان سے بچا جائے؟ تقوی و پرہیزگاری، یعنی زمانے کے امام جو پردہ غیبت میں، ایسا نہیں کہ پردہ غیبت میں بالکل ہم سے غافل ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، نہیں، وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، امام وقت ہیں، امام وقت۔ بالکل بالکل بالکل۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات کو میں اس طرح بیان کروں کہ پروردگار عالم کے جو اسماء صفات ہیں، سمیع، کیا بات ہے، بصیر، میں آ رہا تھا اسی طرح، واہ 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 واہ، وہ سنتا ہے، بالکل بالکل تو اب ہم اپنی زبان سے جو الفاظ جاری کریں، بالکل یہ ہمارا یقین ہو کہ ہمارا رب سن رہا ہے۔ بالکل 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 بالکل۔ قبلہ تھوڑا سا توحید بھی ایک سبجیکٹ آپ کو پتا کہ لوگ معصومین کا مطلب ہے کہ توحید، ہاں، اس پہ بھی کچھ آپ اگر بتائیں؟ اگر غور کیا جائے تو اس گھرانے کا جو پہلا سبق ہے وہ توحید پرستی کا ہے۔ بالکل بالکل۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اہل بیت نے، معصومین علیہم السلام نے توحید کے بارے میں بیان کیا، اتنا کسی نے بیان نہیں کیا۔ بالکل، نہج البلاغہ خطبات مولا کائنات کے توحید کے محافظ ہی یہی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، بالکل صحیفہ علیہ کی دعائیں، بے شک، وہ تمام گواہ ہیں کہ سب سے زیادہ توحید پر اگر بیان کیا ہے تو انہی ہستیوں نے بیان کیا۔ بالکل۔ اور ہم دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا سجاد، اور آپ مولا سجاد کا میں نے دیکھا کہ جب وہ مصلی پہ میرے مولا کھڑے ہوتے تھے، اب آپ دیکھیں نا قبلہ کہ ہم جب ایک دوسرے کے اپنے وقت کے کسی امیر آدمی سامنے جاتے ہیں تو انسان تھوڑا سا ڈر رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، ایسا نہ ہو اس کا کیا پریشر پڑے، اس کے جو گارڈز جو آج کے دور میں کچھ ہم پہ وہ کر دیں، اور ہم وقت کے امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں اور بڑے اطمینان ہے۔ پھر ہم جب مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں، رب کائنات کے مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں، ہم امام کہ جہاں تک میں آپ سے جیسے عالموں سے ہی سیکھا ہے میں نے کہ امام سجاد کریں مطلب زرد چہرہ ہو گیا، بدن کانپ رہا ہے، رو رہے ہیں، کہ یہ عبادت۔ دیکھیں، نماز سے پہلے ایک عمل ہے، وہ ہے وضو، بالکل بالکل، جسے ہم کہیں مقدمہ نماز، مقدمہ نماز، ٹھیک۔ بس جو وضو میں ہماری کیفیت ہوگی وہی کیفیت آخر تک رہے گی۔ وضو اتنا، اس وجہ سے کیا بہت اچھا جملہ میں عرض کروں، شاید آپ نے پہلے اس جملے کو اور میرے محترم ناظرین نے سماعت کیا ہو، وضو کرو جوانوں کی طرح، سبحان اللہ، نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح، دعا مانگو بچوں کی طرح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جوانی میں بھرپور انسان بالکل ہوتا ہے، جسمانی طاقت ہوتی ہے، تو اس یکسوئی کے ساتھ وضو ہم کریں۔ اچھا، اسی لیے مطلب یہ ہے جوانی کی عبادت کی اہمیت زیادہ ہے، ہاں بالکل، بڑھاپے میں تو وہ کہتا ہے آپ کو کام ہی نہیں ہے تو وہ۔ اچھا، اس کے بعد نماز پڑھو ایسے جیسے بوڑھے کا عمل ہو، یعنی بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل عاجزی، انکساری، جسم میں ضعف، جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی، بس مصلی عبادت پر اس کیفیت میں ہو، کیونکہ نماز کی جو
پہلی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ تکبر کا خاتمہ. بالکل بالکل. اور پھر دعا مانگو ایسے جیسے بچہ کسی چیز کو مانگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کیسے کسی عام چیز کے لیے بھی وہ تڑپتے ہیں. لازمی بات ہے. بالکل. اور جو ان کا بڑا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے بچے کی اس تڑپ کو, فیلنگ آتی ہے کہ تڑپ آتی ہے کہ یہ چیز دینی نہیں ہے مجھے, تو میں اس کو منع کیسے کروں, یہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے اور یہ دینا ہے یا نہیں دینا. یہ واقعتاً یہ بڑا حالانکہ بڑے کے اختیار میں ہے بالکل دینا بھی اور نہ دینا بھی, لیکن بچے کی ادا پسند آ رہی ہوتی ہے. بالکل. اسی طرح پروردگار عالم کی بارگاہ میں جتنا ہم گڑ گڑائیں گے اتنا پروردگار عالم ہماری اس گڑ گڑاہٹ کو, ہماری اس تڑپ کو دیکھے گا. اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جاتی ہے, لیکن پروردگار عالم فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کی مجھے آواز میں سننے کا مشتاق ہوں, یہ کیسے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرتا ہے. بالکل. اچھا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم دعا کیوں مانگیں, وہ تو سب جانتے ہیں, میرے مولا کو سب پتہ ہے, یا رب کائنات کو سب پتہ ہے, اس میں خالق ہے, تو ان کو نہیں پتہ. قبلہ اس پہ بھی کچھ مطلب مانگنا چاہیے نا. دیکھیں مانگنا چاہیے. مقدر میں تو جو چیز لکھی ہے, لیکن مقدر میں ہو سکتا ہے یہ لکھا ہو, میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ آپ ذرا ڈیفائن کیجیے گا, کہ ہو سکتا ہے مقدر میں یہ لکھا ہو کہ جو یہ مانگے گا تو وہ ہوتا ہو. دیکھیں ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے شرط ہے عمل. بالکل بے شک. دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہم نے کرنا ہے. بے بغیر عمل کے دعا مانگنے والا ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلائے. بالکل بالکل. جب تیر کمان میں جوڑے گا تو وہ بالکل ہدف پہ لگے گا, بالکل نشانے پر لگے گا. بالکل بالکل. اسی طرح جو دعا ہے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. بالکل. لیکن بندگی کا اظہار بھی تو ہم نے کرنا ہے. بالکل بالکل. کہ ہمارا خالق اور مالک ہے, مایوس نہیں ہم ہونا اس سے ہے مانگیں اور مایوس بھی نہیں ہونا ہے. ہم اس سے مانگیں. ہم سے بہتر وہی آپ نے بتایا کہ والدین کو پتہ ہے کہ ابھی نہیں دینی یہ چیز, یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. ہم نہیں جانتے, وہ بالکل یہ جانتے معصومین اور پروردگار کے معاملے. بے شک بے شک. تو یہ تو بڑا اہم آپ نے دیکھا ناظرین کہ یہ بہت ہی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ معرفت امام زمانہ اور بیاض معصومین علیہ السلام کے اس ایپیسوڈ میں آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں, پھر کچھ سوالات ہوں گے اور قبلہ اس کا جواب دیں گے. آپ کا میزبان حسن ایاز. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حسن ایاز. بیاض معصومین اور اس کا عنوان معرفت امام زمانہ. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اور قبلہ سے پھر ہم سوال کریں گے. قبلہ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے, اور اس میں امام صادق کا سلسلہ بھی ہے, اور جناب رسول خدا کا, اور تاج پوشی امام زمانہ کے, اور بی بی زہرا کی عید. تو اس پہ آپ کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ ربیع الاول انتہائی بابرکت مہینہ کہ اس میں دو معصومین علیہ السلام کا ولادت بسعادت ہوئی, امام صادق علیہ السلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو وجہ تخلیق کائنات. بے شک بے شک بے شک. اور اس کے علاوہ مناسبت یہ ہے کہ اس مہینے میں عید زہرا بھی ہے. بے شک بے شک. کہ آل محمد نے وطن واپسی کے بعد اور پھر ایک عرصے کے بعد سوگ کو بڑھایا تھا. بالکل. اور پھر امام زمان علیہ السلام کی تاج پوشی, امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمارے زمانے کے امام کی دورہ امامت شروع ہوا. ماہ ربیع الاول متفقہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت اس ماہ مبارک میں ہوئی. بالکل. اور امام صادق علیہ السلام کی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات. بے شک بے شک. کہ اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا پیغمبر اسلام کی وجہ سے. بے شک. حدیث قدسی میں, بالکل, حدیث قدسی وہ پروردگار عالم کا کلام ہے کہ جو کلام تو پروردگار کا ہے لیکن قرآن میں شامل نہیں, اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. بالکل بے شک. پروردگار عالم نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق. بے شک. سبحان اللہ. اے محمد اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا. بالکل بالکل. اب اس بات کو میں بالکل منسلک کروں گا امام زمان علیہ السلام سے. دیکھیے پیغمبر ہیں وجہ تخلیق کائنات. بالکل. تو جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جب ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں تو دنیا کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا.
لیکن اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے گھرانے کی کوئی ہستی موجود ہے. بالکل. یا میں اب لفظ کو بدلوں، پیغمبر وجہ تخلیق کائنات اور امام زمان علیہ السلام وجہ بقائے کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجہ بقائے واہ 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 واہ. قبلہ آپ جی ہیں، سلامت رہیں. کوئی پروگرام اگر منعقد کیا جائے اور کسی بڑی ہستی کو بلایا جائے، بالکل بالکل بالکل، جب وہ بڑی ہستی آ جائے گی، اظہار خیال کر دے گی، تو وہ پروگرام ختم ہو ختم ہو جاتا ہے. جائے گا. بالکل بالکل حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا. بالکل حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور انبیاء آتے گئے. بالکل آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. بالکل بالکل تو جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، بالکل تو دنیا کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. بالکل. تو معنی ہے کہ کوئی ہستی موجود ہے. بالکل بالکل. اس وجہ سے بہت اچھے 4 مصرے کہے ہیں مولانا علی حسن اختر امروہی صاحب نے. لولاک سے گر مقصد تھے صرف محمد، بے شک. کیا جانے سے محمد کی دنیا بھی نہ رہ جاتی. واہ واہ واہ. رہ جانے سے دنیا کے معلوم ہوا اختر، واہ ہے کوئی زمانے میں محمد سا بھی باقی. واہ واہ واہ. پیغمبر وجہ تخلیق کائنات، بالکل. زمانے کے امام وجہ بقائے کائنات. جیسے میرے خیال سے علامہ اقبال کہنا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یعنی جو پیغمبر کی اطاعت میں اتنا کامل ہو جائے، اتنا کامل ہو جائے، کچھ بھی اس کے لیے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے رحمت ہی رحمت برسے گی. بالکل بالکل کہ جو رحمت للعالمین کا وفادار ہو، بالکل بالکل ان کی اطاعت کرنے والا ہو، ان کے عمل کی پیروی کرنے والا ہو، اس پر خالق دو جہاں کی عطا ہی عطا ہو. بالکل بالکل. قبلہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قائم ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا اور معرفت امام زمانہ پہ، کیونکہ وقت کے امام کے متعلق اگر کچھ نہیں پتہ ہے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے. بلکہ وہاں تو چھوڑیں، ہم تو اب اس معاشرے میں بھی تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا، تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا. لیکن علماء کرام موجود ہیں، آپ جیسے لوگ جو رہنمائی کرتے ہیں ہماری ملت جعفریہ کی اور تمام عالم اسلام کی، کیونکہ محسن انسانیت ہیں یہ لوگ. یہ ہم لوگوں نے ان کو کہہ رکھا ہے کہ یہ فلاں کا مذہب ہے، یہ فلاں کے لوگ ہیں، نہیں، یہ سب کے لیے ہیں، رحمت للعالمین سب کے لیے ہیں. تو قبلہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آپ آخر میں کوئی نوجوانوں کو، میری ماؤں بہنوں کو کوئی ایک میسیج دینا چاہیں تو آپ. میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو، جوانوں کو اور اپنے ماؤں بہنوں کو صرف یہ پیغام دوں گا کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی و پرہیزگاری کے اس عمل کو اپنائیں. اتنے نیکی کے کام کریں کہ ہم مجسمہ نیکی بن جائیں. بالکل. خود بخود ہم انفرادی طور پر اپنی اصلاح کریں. بالکل. جب معاشرے میں ہر فرد انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرے گا، بالکل، معاشرے میں خود بخود یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ میں اپنی نظر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اچھا ہوں، میں فلاں صاحب خراب ہیں. یہ غلط ہے. ہم مجھے اپنا دیکھنا ہے، صرف مجھے اپنا دیکھنا بالکل ہے. بالکل. جب میں اپنے آپ کو اچھا کر لوں گا، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ لے آؤں گا، تو خود بخود میری زبان میں تاثیر پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میری اللہ. زبان میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا. بالکل بالکل. ہاں، اگر ہم کسی کی برائی کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم الگ سے اس کی ایسی اصلاح کریں. یا میں تو اس کو اس مثال سے سمجھاؤں آپ کو کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بچہ جھوٹ بول رہا ہے جی، تو مجھے چاہیے کہ میں براہ راست اس کو کچھ نہ کہوں. بالکل. میں سچائی کو اتنا بیان کروں کہ اس کا اتنا بیان بالکل صحیح ہے. کروں کہ اس کا رغبت خود بخود سچائی کی بالکل طرف ہو جائے. بالکل بالکل بالکل. جب رغبت سچائی کی طرف ہو جائے گی تو جھوٹ سے خود بخود وہ دور ہو جائے گا. بالکل بالکل بالکل. بالکل اسی طرح ہم معاشرے میں نیکی کو اتنا پھیلائیں، اتنا پھیلائیں، اچھائی کو اتنا پھیلائیں بالکل. کہ خود بخود ہمارے معاشرے میں اچھائی بھی نظر آئے اور نیکی بھی نظر آئے. بہت شکریہ قبلہ. ناظرین، اپنے میزبان حسن ایاز جعفری کو اجازت دیے. بیاض معصومین علیہ السلام کے اس خصوصی پروگرام معرفت زمانہ کے ساتھ میں حاضر ہوا، اور قبلہ و کعبہ سے ہم نے کئی بہت ہی ضروری وقت کی ضرورت تھے وہ سوال جو ہمارے نوجوان اکثر پوچھنا چاہتے ہیں. تو قائم ٹی وی ٹورنٹو نے تقریباً اس سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور ہمارے ہر پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ عالم دین کو بلوائیں، کیونکہ علماء حق جو ہمیں میسیج دیتے ہیں وہی ہماری زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. تو اپنے میزبان سید حسن ایاز جعفری کو اجازت دیے. انشاءاللہ بیاض معصومین علیہ السلام میں اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے عالم یا کسی ذاکر یا نوحہ خواہ منقبت خواہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت دیے. خدا حافظ.
बड़ी सखी है फातिमा, तू 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 बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा।